मरवत साहब, मज़ाकरात में जो तहरीरी मुतालबात, यानी कि हुकूमत ये कहती है कि आगे जब तक ये मामलात नहीं बढ़ेंगे, जब तक तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर मुतालबात अपने नहीं दे देती, ये क्या रीज़न आप समझते हैं हुकूमत क्यों चाहती है कि आप लोग अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर दें, जबकि ज़बानी तौर पर अलल ऐलान आप लोग बारहा ये बता चुके हैं कि आपको क्या कुछ दरकार है, जिसमें दो मुतालबात तो ज़ाहिर है जुडिशल कमीशन के हवाले से हैं, यानी दो जुडिशल कमीशन इंक्वायरी के लिए, और फिर उसके बाद इमरान खान समेत सियासी जो कैदी हैं उनकी रिहाई। तो क्या हासिल करना चाहती है हुकूमत आप लोगों से तहरीरी मुतालबात से? बहुत शुक्रिया नादिया। मैं इस पे पहले भी कह चुका हूँ कि तहरीरी तौर पे हमें इल्म था कि 2 तारीख को तहरीरी तौर पे मुतालिबात सबमिट करने हैं, लेकिन मालूम ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम जो है वो तहरीरी तौर पर मुतालिबात पेश करने के जो नताइज आने हैं इसकी जिम्मेदारी से आगाह थी, और इसी वजह से उन्होंने ये मुनासिब समझा कि खान साहब से रजू कर लें, ताकि बाद अगर इसी मुज़ाकरात के अमल में कामयाबी नहीं मिलती है तो तहरीरी तौर पे मुतालिबात पेश करने के अमल को जो है वो हुकूमत को तस्लीम करने के मुतरादिफ न समझा जाए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मैंडेट की रिकवरी के हवाले से जो स्ट्रगल है उससे दस्तबरदारी जो है इससे मुतशाबे करार न दी जाए। तो ये चूंकि जिम्मेदारी जो है वो मजमूई तौर पे कमेटी ने उठानी थी तो इन्होंने मुनासिब समझा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जिम्मेदारी का तयन जो है खान से मुशावरत 2 तारीख से पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि 1 हफ्ता जो है वो ज़ाय होना हमारे लिए बड़ी माना रखता है। सही। हुकूमत को इसलिए दरकार है कि हुकूमत जो है इस मुज़ाकरात में कोशिश ये करेगी कि इसकी जो लेजिटिमेसी है उसको किसी भी तरीके से कोई तकवीयत मिल सके। ओके। तो ये वही कोशिश है, वरना मुतालिबान तो ज़बानी हो या तहरीरी हो कोई माना नहीं रखता। लेकिन चूंकि पीटीआई ने भी ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ये हमारे मुतालिबात हैं, तो जब हमने मुतालिबात कर दिए और पूरी दुनिया देख रही है तो इसको तहरीरी तौर पर देने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक। और ये देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब तो साफ कह चुके हैं कि ना उनसे डिस्कस किया गया था, उनको अभी भी यकीन नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जब चाहें यू टर्न भी ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल से शायद ये भी एक वजह होगी कि वो चाहते हैं कि तहरीरी तौर पर तमाम चीज़ें सामने आ जाएं कि आपके क्या चार्टर ऑफ डिमांड है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो नून के सीनियर रहनुमा हैं, और अमूमी तौर पे तो उन्हें इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात से बहुत कबल से और ताहाल उनके जो बयानात हैं वो चूंकि और इसी तरह वज़ीर इत्तलाआत के हैं, तो इस वजह से शायद मियाँ साहब ने या उनकी टीम ने यह मुनासिब समझा कि मुतदिल लोगों को रख लें। और मेरा ख्याल ये है कि मुज़ाकरात के हवाले से माना रखेगा राना सनाउल्लाह का बयान, क्योंकि वो मुज़ाकरात की टीम की प्रैक्टिकली इसहाक डार साहब के साथ मिलके क़यादत कर रहे हैं। सही। तो या तो इसहाक डार साहब का बयान मानी रखेगा या फिर राना सनाउल्लाह साहब का बयान। अच्छा, अब क्योंकि आप लोगों के एक वाज़ेह मुतालबात हैं जो कि आपने ज़ाहिर है उनको अनाउंस भी किया हुआ है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हुकूमत जिससे आप बात कर रहे हैं उन्हीं पर तो आप लोगों का इल्ज़ाम भी है, चाहे वो 26 नवंबर का हो, खुसूसन 26 नवंबर का, 9 मई का तो आप लोग उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। तो फ्री में तो ज़ाहिर है देयर आर नो फ्री लंचेस, इसके एवज हुकूमत क्या चाहती है? बात इनसे की ही नहीं जो ये नहीं मान सकते थे। मिसाल के तौर पे मैंडेट की रिकवरी जो हमें इल्म था कि इनके बस में नहीं है और न दे सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी अगर मुतालिबात मंजूर होने हैं तो वो एक मैकेनिज्म है, अदालती ट्रिब्यूनल के थ्रू होना है। इसी तरह जो है और भी बहुत सारी चीजें, जिस तरह बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली हुई, 26वीं आईनी तरमीम जिस पास कराई गई, ये मुतालिबात हम लाई ही नहीं है, क्योंकि हम मीनिंगफुल बामानी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वही ले सके जो ये इनसे देना मुमकिन हो। अच्छा। और हुकूमत जो है
میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی نے جو لچک دکھائی ہے، ہارڈ کور جو مطالبات ہیں ان کو ٹیبل پہ نہ لا کے، یہ ایک لچک ہماری طرف سے جو ہے شاید حکومت اس کو اپنی کامیابی گردان سکتی ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ابتدا سے وہ ان مطالبات پر آئی نہیں جو ان کو مشکل میں ڈال سکتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ تو نہیں، ضمانتیں تو کچھ مانگی ہوں گی نا حکومت نے؟ دیکھیے کہ ضمانتیں تو جو 2 سالوں میں حال ہوا نظام عدل کا، گرفتاریوں کا، اب تو میرے خیال میں ان کو بھی ادراک ہے کہ ان کے پاس کیسز کی اور پکڑنے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہے. تو اگر کل کلاں کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ضمانت یا انڈرٹیکنگ کی جو ہے پاسداری نہیں ہو رہی ہے، تو یہ تو ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو کسی کو بھی کسی بھی وقت بغیر کسی الزام کے گرفتار کر سکتے ہیں، اور پھر باہر نکلنا جو ہے آج کل عدالتوں کے رہین منت ہیں، اور عدالتوں نے بھی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ وہی کرنا ہے جو حکومت کو درکار ہے. اچھا، تو مروت صاحب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ لوگوں سے بھی کچھ چاہتے ہیں حکومتی جو مذاکراتی ٹیم ہے، خصوصاً عمران خان صاحب سے، کیونکہ آپ نے رہائی کا مطالبہ کیا ہوا ہے، نہ صرف ان کا بلکہ تمام سیاسی اسیر کا؟ تو بعض حلقے یہ کہتے ہیں اور کچھ خبریں یہ ہیں کہ یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان اگر رہا کر دیے جائے تو ان کو خاموش رہنا پڑے گا سیاسی طور پر، وہ ملاقاتیں ضرور کر سکتے ہیں لیکن وہ لیڈ نہیں کر سکتے. میری ذاتی رائے ہیں کہ 2 چیزوں سے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو پریشانی ہے. ایک ہے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا، اور دوسرا جو ہے خان صاحب کے بے باکانہ بیانات. ان پہ ہماری شنید یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ مذاکرات کے نتیجے میں سوشل میڈیا کی تھوڑی بہت ٹیمنگ کی، یعنی سدھارنے کی، یا تھوڑا سا جو نیریٹو ہے اس کو صلح آمیزی پر لانے کی استدعا ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں جتنا نقصان حکومت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے، ان کو خوب ادراک ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی علاج ہے، نہ سمجھ آ رہی ہے ماں سوائے اس کے کہ خان جو ہیں وہ کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنے پہ سوشل میڈیا کو ہدایات جاری کرے. اور جہاں تک خان کے اداروں کے خلاف یا بہت ہی کروشل ایشوز پہ ان کے جو بیانات ہیں، اس حوالے سے بھی یہ ممکن ہے کہ وہ یہ استدعا کر سکتے ہیں. تو مروت صاحب، اس کا مطلب آپ لوگوں کو یہ ادراک ہے کہ آپ لوگوں کے سوشل میڈیا نے، آپ مانے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے نہ صرف حکومت کا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے زیادہ نقصان کیا ہے. ہمیں اور پورے ملک میں جو بااختیار لوگ ہیں ان کو سمجھ ہیں کہ جس انداز میں سوشل میڈیا نے پاکستانیوں کو جگایا ہے، اور پھر جو سوشل میڈیا پاکستان سے باہر ہیں اور جنہوں نے حقیقی معنوں میں خان کی علی آواز اٹھائی ہے یا زیادتیوں پہ پی ٹی آئی کا موقف بتایا ہے، اس نے بڑا شعور اور بڑی آگاہی پہ لائی ہے. اور اس پورے عمل کے دوران جہاں جہاں پہ ظلم اور زیادتی کی نشاندہی سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی، وہیں پر جو ہیں ادارے اور حکومت اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لپیٹے میں آئے. اور یہ ان کو بھی سمجھ ہے کہ اس آگاہی اور شعور پہ لانے نے جو ہے پاکستانیوں کو اسٹیبلشمنٹ سے یا اداروں سے بہت دور کر دیا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمیں ہر جگہ پہ، ہر محاذ پہ بشمول سوشل میڈیا پہ پاکستانیت کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اور فوج کے ادارے کو جو ہے نفرت یا انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. لیکن انڈائریکٹلی یہ تمام عوامل جو ہیں وہ ڈیمیج کر گئے، اور اب ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کا علاج کس طرح ممکن ہو. لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ اگر ملک میں مصالحت باتیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہے اور
کم از کم بات چیت کا آغاز ہو جائے اور چند براڈر پیرامیٹر پہ راضی ہو. یعنی اگر پی ٹی آئی جو ہے اس پہ راضی ہو کہ بھائی کسی بھی طور ہم نے اداروں کو جو ہے سوشل میڈیا میں کسی بھی حوالے سے نشانہ نہیں بنایا ہے، اور اسی طرح ادارے اس پہ راضی ہو کہ ہم نے قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کی جو پامالی ہے اس میں ارتکاب کرنے والوں کی کوئی پشپنائی نہیں کرنی ہے. تو میرا خیال ہے پاکستانی جو ہیں بہت جلد ایک دوسرے سے گل مل سکتے ہیں. اچھا، تو اب آتے ہیں اس بات پر کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بنی گالہ کی آفر کی گئی ہے، لیکن اس سے قبل آپ نے یہ بیان دیا ہے کہ انہیں نتیا گلی کی بھی آفر دی گئی تھی. جی ہاں، خان کو بنی گالہ سے منتقل کرنے کے لیے آفر سے پہلے آئی تھی 22 نومبر کو کہ جی خان کو نتیا گلی گورنر ہاؤس جو ہے اس کو سب جیل قرار دے کے شفٹ کر دیں گے، بلکہ نتیا گلی گورنر ہاؤس کی تیاریاں بھی ہو گئی تھی، صفائی ستھرائی. لیکن خان نے اس آفر کو اس وقت رد کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے 20 دسمبر تک خان کو رہا کرنے کی آفر کی تھی تاکہ ڈی چوک نہ آیا جا سکے. تو یہ تو واضح ہے کہ اب کوئی بنی گالہ میں منتقلی یا بنی گالہ گھر کے اندر حراست جو ہے وہ اب ہماری مذاکرات میں ہمارا مطالبہ نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہم اس پہ راضی ہو سکتے. اچھا، تو شیر افضل مروت صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ مذاکرات کے حوالے سے کیا تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب نے کوئی ڈیڈ لائن دی ہے کہ ہم اس تاریخ تک تو دیکھیں گے نشستیں کر کے، اور اگر جب تک کچھ نہ نکل سکا تو ہم اس کو ایک لمبا پروسیس نہیں ہونے دیں گے کہ یہ کوئی اگلے 3-4 ماہ تک چلتا رہے؟ دیکھیے، خان نے یعنی بڑے ہی سرپرائزنگ انداز میں انتہائی لچک کا مظاہرہ کیا ہے. 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے، اور 31 جنوری سے پہلے ایک مرحلہ ہے، وہ ہے سیاسی قیدیوں کی آزادی. تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آلریڈی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اور جن کیسز میں لوگ گرفتار تھے ملٹری ٹریبیونل میں، جو ڈائریکٹ جسمانی طور پر جنہوں نے مبینہ طور پہ اس گھیراؤ جلاؤ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا وہ لوگ چھوٹ گئے. تو قیادت جو ہے وہ تو ایبیٹمنٹ کے لیے نامزد ہیں، یعنی کہ اعانت جرم میں. تو پھر ان کی رہائی جو ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. البتہ جب تک یہ ضد سے باز نہیں آتے ہیں، کیونکہ ایک کیس میں رہا ہوتے ہیں تو دوسرے میں گرفتار کر لیتے ہیں. رہائی اب ان کے لیے کیوں اتنا مشکل امر نہیں ہے. جو نتائج حاصل کرنے تھے خان کی گرفتاری سے وہ پہلے حاصل کر چکے ہیں. مینڈیٹ، 26ویں آئینی ترمیم، ضمنی انتخابات اور بہت ساری چیزیں، 5 سال کی سروس ایکسٹینشن، یہ ہو چکے ہیں. لہذا خان کو مزید جیل میں رکھنے سے ان کو فائدہ نہیں ہے. البتہ پاکستان کو، ملک کو، ریاست کو جو ہے بڑی باری قیمت چکانا پڑ رہی ہے. عوام پاکستان انتہائی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں. ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، بدامنی پھیل رہی ہے، اور معیشت ساری جو ہے قرضوں پہ کڑی ہے. اچھا، تو مروت صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک خبر آئی، آپ اس کی تصدیق کیجئے یا تردید کر دیجئے، کہ بشرا بی بی صاحبہ نے جو انصاف لائر فورم ہے اور جو وکلاء کی ٹیم ہے اس میں بھی اب ان کا عمل دخل ہے اور انہوں نے باقاعدہ تبدیل کر دی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ پارٹی کے دفاتر یا آفس بیئرر کو تبدیل کرنے کا اختیار جو ہے وہ کسی بھی طور بشرا بی بی کے پاس ہے. بشرا بی بی ایک وقت کے لیے آئی خان کے پیغامبر یا میسنجر کے طور پہ، اور وہ انہوں نے میسج دیا اس وقت جب یہ ڈی چوک کے دھرنے کے حالات تھے. باقی جو ہیں پہلے یہ بات کی گئی کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے وہ کر رہی ہیں، پھر بات یہ کی گئی کہ پارٹی اکابرین ان سے ناراض ہیں. میرا خیال ہے اب وہ آرام سے ہیں، خاموش ہیں، اور کوئی اس کا عمل دخل نہیں ہے پارٹی کے معاملات میں. اچھا، اور یہ بھی بتاتے جائیے گا شیر افضل مروت صاحب کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ تو ایک طرف حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور مذاکرات اب بھی جاری ہیں یا وہ ختم ہوئے؟ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب انہی مذاکرات کی طرف دیکھ رہی ہے. البتہ جہاں ضرورت ہوتی ہے تو یہ بیک ڈور رابطے بھی کرتے رہتے ہیں.